बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुरानी हवेली की बदरूह का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। फिर वो कहने लगी, तुम इसी जगह छुप कर बैठे रहो, मैं इस दरख्त की निशानदेही करती हूँ जिसके नीचे आसेबी लड़की नतालिया की खोपड़ी दफन है। मैंने कहा, अपना ख्याल रखना। मेरे इस फिक्रे पर रोहनी ने मुझे पलट कर देखा। वो बोली, ये जानकर मेरा हौसला बुलंद हो गया है कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। रोहनी गायब हो गई। इस वक्त मैं गायब नहीं था, जाहिर हालत में था और टीले के गार में अंधेरे में एक तरफ सिमट कर बैठा हुआ था। जंगल में हर तरफ अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर इस सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख की आवाज़ से जंगल की खामोशी गूंज में बदल गई। मैं अपनी जगह पर कांप सा गया। इसके बाद सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद गार में वो दाखिल हुई। वो गैबी हालत में थी और कुछ घबराई हुई भी थी। आते ही कहने लगी, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा, ये चीख की आवाज़ कैसी थी? रोहिणी ने कहा, मैंने इस बदरूह को ख़त्म कर दिया है जो खोपड़ी वाले दरख्त पर बैठी आसेबी लड़की की खोपड़ी की हिफाजत कर रही थी। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, आओ मेरे साथ। मैं उठकर इसके साथ हो गया। रोहिणी खुद भी गायब थी और इसने मुझे भी गायब कर दिया था। हम ज़मीन पर चल नहीं रहे थे, बल्कि ज़मीन से कोई 7 फुट की बुलंदी पर हवा में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल इस तरह जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, स्लो मोशन में तैर रहे थे। दरख्तों और झाड़ियों में गहरा अंधेरा था। हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। फिजा में तैरते तैरते रोहनी ने मेरे बिल्कुल करीब आकर एक दरख्त की तरफ इशारा किया। ये एक बहुत बड़ा घना दरख्त था। रोहनी ने जुबान से कुछ न कहा। मैं समझ गया कि यही दरख्त है जिसके नीचे आसेबी लड़की नतालिया की खोपड़ी दफन है। जब ये दरख्त कोई 15-20 फुट दूर हो गया तो हम एक जगह घनी झाड़ियों में उतर गए और वहीं दुबक कर बैठ गए। अब हम बिल्कुल ज़मीन के साथ लगकर स्लो मोशन से भी कम रफ्तार के साथ आगे को जा रहे थे। जब दरख्त 3-4 कदमों के फासले पर रह गया तो रोहिणी ने अपने साथ मुझे भी रोक दिया। मैंने ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकाले बगैर मेरे हाथ को अपने दूसरे हाथ से टटोला और मेरी उंगली से शीशनाग के मोहरे वाली अंगूठी उतारने लगी जो उसने मुझे दे दी थी। मेरी उंगली में पड़े पड़े अंगूठी सख्त हो गई थी और उंगली से निकल नहीं रही थी। हम आपस में बात नहीं कर सकते थे। रोहनी अंगूठी मेरी उंगली से उतारने की जद्दोजहद कर रही थी। अंगूठी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ऐन इसी वक्त अचानक हमारे सरों के ऊपर से हैबतनाक गूंज के साथ कोई चीज़ आगे को निकल गई, जैसे कोई हवाई जहाज़ हमारे सरों के करीब से होकर गुजरा हो। रोहनी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। इसके साथ ही जंगल वहशतनाक चीखों से गूंज उठा। रोहनी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। इसके साथ ही जंगल दहशतनाक चीखों की आवाज़ से गूंज उठा। रोहनी मुझे लेकर ऐसे एक जानिब ऊपर को परवास कर गई जैसे कोई रॉकेट छूट गया हो। 1 सेकंड के अंदर अंदर
ہم خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دہشت ناک آوازیں اب بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھیں۔ روہنی گھبرائی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، نوشیروان، نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ اس نے مجھے پوری طاقت سے ایک جانب دھکا دیا۔ میرا ہاتھ روہنی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں اکیلا اپنے آپ رات کی تاریک فضا میں بڑی تیزی سے اڑنے لگا۔ خدا جانے یہ روہنی کے دھکیلنے کا اثر تھا کہ میں فضا میں پستول کی گولی کی رفتار سے اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ میرے چاروں طرف جیسے کوئی شی شاں شاں کی آوازیں چھپٹے مار رہی تھیں۔ میری رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے میں فضا میں ہی تحلیل ہو کر ہوا کے جھونکے میں تبدیل ہو جاؤں گا۔ مجھے اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے جھپٹنے کے شراٹے اور چیخوں کی آوازیں غائب ہو گئی تھیں۔ میں ابھی تک ناقابل تصور رفتار سے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ مجھ پر جیسے کسی کا دباؤ پڑا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کی مٹھیاں اپنے آپ بند ہو گئی تھیں۔ اتنی تیز رفتار، بلکہ برق رفتاری سے پرواز کرنے کا مجھے روہنی کے ساتھ پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار پرواز کرتے ہوئے مجھے اپنا جسم بے حد بوجھل محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا، میں نے سائنس کی کتاب میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ فضا میں جیسے جیسے کسی پرواز کرتی مادی شے کی رفتار تیز ہوتی جاتی ہے تو اس کا وزن بڑھنے لگتا ہے۔ میرا وزن بھی بڑھ چکا تھا۔ میں کوئی چٹان ہوں جیسے، جو ہوا میں اڑ رہی ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ میں آواز کی رفتار سے بھی کئی سو گنا رفتاری کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ یقیناً یہ روہنی کے دھکے کا اثر تھا۔ شاید اس نے مجھے فضا میں کسی خاص رخ میں ڈال دیا تھا، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک سمت کو پرواز کر رہا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ سب سے پہلے میرے جسم کا وزن کم ہونا شروع ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے جسم کا وزن بالکل غائب ہو گیا اور میں ہلکا پھلکا ہو گیا۔ میری آنکھیں اور میرے ہاتھوں کی مٹھیاں بھی اپنے آپ کھل گئی تھیں۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ مجھے نیچے کسی شہر کی روشنیاں چھوٹے چھوٹے نقطوں کی طرح جھلملاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ خدا جانے یہ کون سا شہر تھا، کون سا ملک تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میرا اڑنا، میرا غائب ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب روہنی ہاتھ چھوڑ دیتی تھی تو میں غیبی حالت سے ظاہری حالت میں آ جاتا تھا اور نظر آنے لگتا تھا، مگر اب روہنی کا ہاتھ چھوڑنے کے باوجود میں ابھی تک غائب ہی تھا اور فضا میں اڑ رہا تھا، جبکہ پہلے روہنی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اڑایا کرتی تھی۔ میرے ساتھ یہ ایک نئی بات ہوئی تھی۔ کوئی طاقت مجھے اپنے آپ کسی طرف لے جا رہی تھی۔ پہلے میرا وزن کم ہو گیا تھا، اب اپنے آپ میری رفتار کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی رات ہی تھی، اوپر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ نیچے سے کوئی آبادی گزرتی تو اس کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آ جاتی تھیں۔ میری رفتار ضرور کم ہو گئی تھی لیکن میں نیچے نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے اپنے آپ کسی نے مجھے آہستہ آہستہ نیچے دھکیلنا شروع کر دیا۔ ابھی تک میں نے اس شہر کو بالکل نہیں پہچانا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو غیبی قوت مجھے اڑائے لے جا رہی ہے وہ مجھے اس شہر میں کسی جگہ اتارنا چاہتی ہے۔ میری رفتار کبھی آہستہ ہو جاتی، کبھی ذرا تیز ہو جاتی۔ میری کیفیت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی ہوا جہاز لینڈ کرنے والا ہو۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ کے اوپر سے گزر گیا۔ سامنے ایک قلعہ نما محل دکھائی دیا جس کی چار دیواری کے احاطے میں بجلی کے بلب
روشن تھے۔ میں نے فوراً پہچان لیا، یہ وہی قدیم محل تھا جہاں آدھی رات کو روہنی کی سہیلی درگا کی بدروح آیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں راتوں رات برق رفتاری سے پرواز کرتا ہوا افریقہ کے ملک سے اڑ کر بھارت کے شہر جے پور پہنچ گیا تھا۔ یہ روہنی کی طلسماتی طاقت کا انجام تھا۔ روہنی چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو بچا کر درگا کے پاس چلا جاؤں۔ روہنی ہی کی طلسمی طاقت نے مجھے غیبی حالت میں رکھتے ہوئے راتوں رات اڑا کر درگا کے محل میں پہنچا دیا تھا۔ میں محل کی چھت کے اوپر آ گیا اور پھر اپنے آپ چھت پر سے اتر گیا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ہیلی کاپٹر اترتا ہے۔ میں ابھی تک غیبی حالت میں تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ شیش ناگ کے مہرے والی انگوٹھی ابھی تک میری انگلی میں موجود تھی۔ روہنی پر کیا گزری ہوگی؟ مجھے یقین تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچا کر کسی طرف نکل گئی ہوگی۔ وہاں ہوا یہ تھا کہ عین اس وقت جب روہنی میری انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں ڈالنے کے بعد آسیبی لڑکی کی کھوپڑی زمین سے نکالنے والی تھی، اس آسیب کے خوفناک حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ یہی کر سکتی تھی کہ مجھے وہاں سے نکال کر خود کسی طرح کسی طرف کو فرار ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ آسیب اس کے پیچھے گیا ہوگا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ روہنی اس کی دفن شدہ کھوپڑی توڑ کر اس کی طاقت کو ختم کرنے آئی ہے۔ روہنی کے ساتھ کیا بیتی تھی اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا حال اگر کوئی بتا سکتا تھا تو درگا کی بدروح ہی تھی۔ شاید اسی لیے روہنی نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا تھا۔ میں چھت پر سے اتر کر ویران محل کے تہہ خانے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں آدھی رات کو افریقہ کے ملک سے چلا تھا اور جس قیامت خیز رفتار کے ساتھ اڑتا ہوا میں جے پور پہنچا تھا، اس کے پیش نظر ابھی آدھی رات کا ہی وقت ہونا چاہیے تھا۔ تہہ خانے میں آ کر میں غیبی حالت میں ہی ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر سامنے ستون کے پیچھے جو دیوار تھی اس کو تکنے لگا۔ درگا کی بدروح اسی دیوار پر ظاہر ہوتی تھی۔ مجھے وہاں آئے 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ زور سے ہلکی ہلکی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ زور سے ہلکی ہلکی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، یعنی کہ چیخوں میں کچھ گونج زیادہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ درگا کی بدروح آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد چیخوں کی آواز غائب ہو گئی۔ دیوار پر ایک روشنی سی چمک کر بجھ گئی اور پھر درگا کی بدروح نمودار ہوئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ درگا کی بدروح اپنی لال انگارہ جیسی آنکھوں سے مجھے مسلسل تکتی رہی۔ میں بالکل خاموش رہا۔ درگا کی بدروح نے گہرا سانس لیا، پھر جیسے کسی سانپ نے دھیمی سی پھنکار ماری ہو، اس نے مجھ سے کہا، نوشیروان، تم خوش قسمت ہو کہ نتالیہ کے آسیب کے حملے سے بچ گئے۔ اگر تمہارے پاس شیش ناگ کی انگوٹھی نہ ہوتی تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ میں نے کہا، درگا، مجھے روہنی کے بارے میں تشویش ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ مجھے تو آسیب کی مصیبت سے اس نے نکال دیا، مگر معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی اور وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس حالت میں ہوگی۔ درگا کی بدروح کہنے لگی، آسیب کی دنیا ہم بدروحوں کی دنیا سے بالکل مختلف اور الگ ہوتی ہے۔ کوئی بدروح آسیب کی دنیا میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے خود معلوم نہیں کہ روہنی اس وقت کہاں ہوگی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت تم اس سے الگ ہوئے تھے، کیا تمہیں روہنی کی کوئی چیخ وغیرہ سنائی دی تھی؟ میں نے کہا، کوئی چیخ سنائی نہیں دی تھی،
रोहिणी घबराई हुई तो ज़रूर थी। इसने मुझसे कहा, नौशेरवां, यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। इसके बाद क्या हुआ था दुर्गा? दुर्गा ने पूछा। मैंने कहा, इसके बाद रोहिणी ने मुझे बड़े ज़ोर से एक तरफ धकेल दिया था और मैं एक रॉकेट की तरह फिज़ा में उड़ गया था। दुर्गा की बदरूह कुछ देर के लिए कुछ सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, अगर रोहिणी की कोई चीख सुनाई नहीं दी तो इसका मतलब है कि इसे कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप को बचा कर ले गई है। मगर वो कहाँ गई होगी? मैंने पूछा। वो मेरे साथ क्यों नहीं भागी? दुर्गा ने कहा, रोहिणी ने तुम्हारे साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। अगर वो तुम्हारे साथ भागती तो अगरचा तुम्हारे पास शीशनाग के मोहरे वाली अंगूठी थी, लेकिन इस बात का खतरा था कि आसेबी लड़की नतालिया का आसेब तुम पर भी हमला न कर दे, क्योंकि आसेबी लड़की नतालिया तुम्हें भी अगवा करके दोबारा वापस ले जाना चाहती थी। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो शीशनाग की अंगूठी थी, वो मुझे कैसे अगवा कर सकती थी? दुर्गा की बदरूह ने इसके जवाब में कहा, नतालिया की खोपड़ी के टूट जाने से इसकी सारी ताकत इससे छिन जाती थी और फिर कोई कमज़ोर से कमज़ोर मामूली बदरूह भी इसे अपना ग़ुलाम बना सकती थी और उसे हलाक भी कर सकती थी। फिर तो रोहिणी को हमें बचाना चाहिए। मैंने दुर्गा से कहा, अगर रोहिणी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने दुर्गा से कहा, क्योंकि इसने ये सारा ख़तरा सिर्फ मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए मोल लिया था। मुझे बताओ दुर्गा, रोहिणी कहाँ होगी? मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। दुर्गा की बदरूह बोली, मुझे तो खुद मालूम नहीं कि रोहिणी कहाँ है, मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। फिर दुर्गा ने कहा, हाँ, रोहिणी का पता मालिनी की बदरूह बता सकती है और वही इसका मुकाबला भी शायद कर सकती है। इसके लिए मुझे इसके पास बदरूहों की सबसे ख़तरनाक दुनिया में जाना होगा। मैंने कहा, दुर्गा, रोहिणी तुम्हें अपनी सबसे प्यारी और गहरी सहेली समझती है और मेरे सामने तुम्हारा जिक्र हमेशा बड़ी मोहब्बत से किया करती है। क्या तुम अपनी सहेली के लिए इतना सा काम भी नहीं करोगी? दुर्गा अगरचा बदरूह थी, लेकिन मेरी बातों का इस पर असर हो गया। कहने लगी, क्यों नहीं, मैं जाऊंगी, मैं अभी मालिनी के पास जाती हूँ। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो बोली, वहाँ जाने का फिर कभी नाम न लेना, तुम इस महल में ठहरो, मुझे वहाँ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये कहकर दुर्गा की बदरूह गायब हो गई। मैं तय खाने में एक सतून के पास बैठ गया। अचानक मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। मैं चौंक गया। ये खुशबू नतालिया के लिबास से आया करती थी, वही नतालिया जो हकीकत में एक इंतहाई जालिम और ख़तरनाक आसेबी लड़की थी और जो मुझसे मोहब्बत करती थी और जिसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली थी और जो अब मेरे पीछे पड़ी हुई थी और जिसने रोहिणी को हलाक करने की भी कोशिश की। मैं समझ गया था कि नतालिया लड़की इन तहखानों में आ गई है। मैंने भागना चाहा, लेकिन गायबी हालत में होने के बावजूद मैं अपनी जगह से बिल्कुल ना हिल सका और मुझे अपने पाँव एक एक मन के भारी महसूस होने लगे। मैंने जल्दी से अपने हाथ को देखा। मेरे हाथ की उंगली में शीशनाग मोहरे वाली अंगूठी मौजूद थी। मैं मुतमईन हो गया। अगर रोहिणी को पाताल की दलदली गहराइयों से निकालकर बाहर लाने वाला सफ़ेद सांप के कहने के मुताबिक शीशनाग के मोहरे वाली अंगूठी से कोई जिन भूत, कोई भी आसेब मेरे करीब नहीं आ सकता, तो आसेबी लड़की नतालिया भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी।
میں پتھر کا بت بنا اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ گلابوں کی خوشبو گہری ہو گئی۔ پھر مجھے آسیبی لڑکی نتالیہ کی محبت بھری آواز آئی، میری جان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہاری تلاش میں بھٹکتی پھرتی تھی۔ تمہاری خوشبو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ دیوتاؤں کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ تم سے ملا دیا۔ چلو گھر چلیں، جہاں ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ نتالیہ نے اداس آواز میں کہا، میری جان، تم مجھ سے کیسے ناراض ہو گئے؟ کیا تمہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں نے کہا، نتالیہ، مجھے یہ راز معلوم ہو چکا ہے کہ تم کون ہو۔ میں تمہاری اصلیت جان چکا ہوں۔ اب میں کبھی تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ نتالیہ کی آواز آئی، میری جان، تم کو میرے بارے میں کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں تو تمہاری داسی ہوں، تمہاری کنیز ہوں، تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پھر تم کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو؟ ابھی تک نتالیہ کی آواز مجھے آ رہی تھی اور وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں تم سے اس لیے دور بھاگتا ہوں کہ تم انسان نہیں ہو، ایک چڑیل ہو، ڈائن ہو، بدروح سے بھی بدتر ایک خطرناک آسیب ہو۔ اب میں تمہاری چال میں آنے والا نہیں ہوں۔ نتالیہ نے کہا، اگر میں کوئی چڑیل ہوں، کوئی آسیب ہوں، تو پھر تمہیں اٹھا کر لے جا سکتی ہوں۔ میں نے کہا، میرے پاس شیشناگ کے مہرے والی انگوٹھی ہے، میں جانتا ہوں تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ نتالیہ ایک دم ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ سے 10-15 گز دور ستونوں کے درمیان کھڑی میری طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے عام عورتوں کی طرح شلوار قمیض پہن رکھی تھی، ریشمی دوپٹہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ نتالیہ کوئی چڑیل یا آسیب نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی ہی درد دل رکھنے والی اور اپنے خاوند سے محبت میں ڈوبی ہوئی عورت ہے، اور جتنا یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اتنا پیار شاید ہی کوئی مجھ سے کرتا ہوگا۔ لیکن فوراً ہی پھر مجھے خیال آ گیا کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ یہ عورت کوئی بدروح یا چڑیل ہی نہیں، بلکہ اس سے 1000 گنا خطرناک آسیب ہے، جو کھڑے کھڑے زندہ انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور آدمی 1 سیکنڈ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آسیبی لڑکی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن اس کی محبت میں بھی میری موت ہے۔ میں نے اسے کہا، نتالیہ، میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو اور واپس اپنی دنیا میں چلی جاؤ، کیونکہ میں کبھی تمہارے قابو میں نہیں آ سکوں گا۔ شیش ناگن کی انگوٹھی اب میرے ساتھ زندگی بھر رہے گی۔ نتالیہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، میرے پیار کو تم کیا بھول گئے ہو؟ ہماری شادی ہو چکی ہے، میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرے خاوند ہو۔ میں نے کہا، نہ تو تم میری بیوی ہو اور نہ ہی میں تمہارا خاوند۔ میری شادی چڑیلوں اور بھوتوں نے کروائی تھی، میں اسے شادی نہیں سمجھتا۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ اچانک ایسا ہوا کہ جہاں نتالیہ کھڑی تھی وہاں ایک شعلہ بھڑکا اور ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جس سے محل کے در و دیوار لرز اٹھے۔ میرا دل بھی خوف کے مارے ڈوبنے لگا تھا۔ دوسرے لمحے جہاں نتالیہ کھڑی تھی وہاں ایک ایسی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے، چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ چہرے اور سارے جسم کا رنگ نیلا، گہرا نیلا تھا۔ سر کے بال میں سینکڑوں سانپ رینگ رہے تھے، کلبلا رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں نوکیلا ترشول تھا۔ یہ نتالیہ کا اصل روپ تھا، یہ اس کا آسیب تھا۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، بھاگنا چاہتا تھا مگر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میرا سارا غیبی
जिस्म पहाड़ की मानिंद भारी हो गया था, पत्थर सा हो गया था। वो त्रिशूल को मेरी तरफ करके आगे बढ़ी। शीश नागन के मोहरे पर मेरा यकीन गायब हो गया। मुझे यकीन हो गया कि ये मोहरा मुझे इस आसेब, इस चुड़ैल से नहीं बचा सकेगा। मैं खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगा। नतालिया का आसेब मुझे गैबी हालत में भी देख रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसके त्रिशूल का रुख मेरे चेहरे की तरफ था। इसके हलक से डरावनी आवाज़ें निकल रही थीं। इसने दहशतनाक आवाज़ में कहा, फिरोज, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे खिलाफ रोहनी ने वर्गलाया है। वो मेरी दुश्मन है। मैं तुम्हारे साथ इसे भी नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मैंने ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां से वो हजारों साल तक बाहर नहीं निकल सकेगी। अब मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। मैं तुम्हें इस तरह कत्ल करूंगी कि सबसे पहले तुम्हारा खून पी जाऊंगी, फिर तुम्हारे जिस्म के एक एक टुकड़े को खा जाऊंगी। इसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और जोर से त्रिशूल मेरी तरफ फेंका। मैंने बेख्तियार अपने अल्लाह को पुकारा। इसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और जोर से त्रिशूल मेरी तरफ फेंका। मैंने बेख्तियार अपने अल्लाह को पुकारा। इसके साथ ही त्रिशूल मुझसे 4 कदम के फासले पर आकर गायब हो गया। असेबी चुड़ैल नतालिया की आंखों से शोले निकलने लगे। उसने दौड़कर मुझ पर तलवार का वार करना चाहा, लेकिन एक झटके के साथ किसी ने इसे उठाकर दूर पटक दिया। नतालिया के असेब के हलक से भयानक आवाज़ बुलंद हुई। वो चीखती चिल्लाती गायब हो गई। फिर जैसे दूर से इसकी आवाज़ आई, फिरोज, याद रख, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। आज नहीं तो कल मैं तेरा खून पी कर रहूंगी। और फिर तहखाने में मौत की सी खामोशी छा गई। मैं अभी तक खौफ से लर्ज रहा था। असेबी चुड़ैल के गायब होते ही मेरा जिस्म फूल की मानिंद हल्का हो गया। खुदा ने मुझे इस बला से महफूज कर लिया था। मैं सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र अदा किया। इतने में तहखाने के सामने वाली दीवार पर रोशनी हुई और दुर्गा की बदरू का चेहरा नमूदार हुआ। इसने आते ही मुझसे कहा, मुझे यहाँ किसी आसेब की बू आ रही है। क्या नतालिया का आसेब यहाँ आया था? मैंने दुर्गा को सारा खौफनाक वाक़या सुना दिया। वो बोली, नौशेरवान, शीशनाग के मोहरे वाली अंगूठी ने तुम्हें बचा लिया है। अगर ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में ना होती तो आज तुम्हारा जिंदा बचना नामुमकिन था। मैंने अपने दिल में कहा कि ये अंगूठी तो एक बहाना थी। असल में तो मुझे मेरे खुदा ने बचाया है। अब मुझे रोहनी की फिक्र लग गई थी। नतालिया के आसेब ने कहा था कि इसने रोहनी को इस जगह पहुंचा दिया है जहां से वो हजारों साल तक बाहर नहीं निकल सकेगी। मैंने ये बात दुर्गा को बताई और इससे पूछा, दुर्गा, आसेबी औरत नतालिया ने रोहनी को कहाँ कैद में डाला होगा? मैंने इसे हर हालत में वहाँ से निकालना है। दुर्गा कहने लगी, नतालिया के आसेब ने तुम्हें जो कुछ बताया है बिल्कुल सही बताया है। इसने रोहनी को हलाक तो नहीं किया, लेकिन इसे अपने कब्जे में करके एक ऐसी जगह फेंक दिया है जहाँ इंसान तो क्या, किसी बदरूह का पहुँचना भी मुश्किल है। मैंने इससे कहा, मालिनी ने तुम्हें क्या बताया? दुर्गा बोली, मालिनी ने भी यही बताया है कि नतालिया के आसेब ने रोहनी को अपने कब्जे में करके हलाक नहीं किया, मगर इसे ऐसी जगह फेंक दिया जो मौत से बदतर जगह है, जहाँ रोहनी जितनी देर रहेगी मरती रहेगी। मैंने पूछा, वो जगह कहाँ है? क्या हम इसे वहाँ से निकाल कर नहीं ला सकते? मैं रोहनी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ। दुर्गा कहने लगी, हम दुनिया में जब जिंदा हालत में थीं कभी एक खुदा की इबादत नहीं की
یہ ہمیں اس شرک کی سزا ملی ہے، ہم بدروحیں بن گئی ہیں، تم مسلمان ہو، تمہارے سینے میں ایک خدا کے نور کی شمع روشن ہے، تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے کہ تم پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، اگر احساس ہے بھی تو بہت کم۔ درگا کہنے لگی، تمہارا خدا اب بھی تمہاری مدد کرے گا، بشرطے کہ تم اپنے ایمان کی چٹان سے بھی زیادہ اور اتنا مضبوط بنا لو کہ بڑے سے بڑے خوف کے سامنے بھی اس میں ذرا سی بھی لرزش نہ آئے۔ میں نے کہا، میں اللہ کے حکم سے ایسا کر سکتا ہوں، لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ درگا کہنے لگی، میں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں، روہنی کو نتالیا کے آسیب نے پھینکا ہے، وہاں شیشناگ کا مہرہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میرا آتشی منتر بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہاں اگر کوئی طاقت تمہارے کام آ سکتی ہے تو وہ تمہاری مدد ہے، اپنی طاقت، صرف ایمان کی طاقت کی طرف۔ میں نے کہا، میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا اپنے اللہ پر چٹان سے بھی بڑھ کر پختہ ایمان ہے، تم خود وہاں نہیں جا سکتے۔ درگا نے کہا، وہاں تمہیں میں پہنچا دوں گی، یہاں سے جنوب کی جانب بہت دور بنگلور کے درمیان ہزاروں سال پرانے بارانی جنگلات ہیں، یہ جنگل اتنے گھنے ہیں کہ دن کے وقت بھی یہاں اندھیرا چھایا رہتا ہے، ان جنگلوں میں شاید ہی کبھی کوئی انسان کا گزر ہوا ہو، یہاں جنگلی جانور بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسیبی جنگل ہے اور رات کو یہاں چڑیلوں کی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، یہاں اونچی اونچی پہاڑیاں اور چٹانیں بھی ہیں جن کے درمیان تنگ و تاریک گلیاں بنی ہوئی ہیں، ان تنگ پہاڑی گلیوں میں اس قدر جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں کہ یہاں سے آدمی بڑی مشکل سے گزر سکتا ہے، اور یہیں پر دریا کا پاٹ بھی ہے، مگر پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے، اگر اوپر سے کوئی چٹانی پتھر بھی ٹوٹ کر پانی میں گرے تو تیزی سے موجیں اسے آگے لے کر بہا کر لے جائیں گی۔ یہ دریا ان پہاڑی گلیوں اور چٹانوں کے دوران چٹانوں کی دیواروں سے سر ٹکراتا ایک پہاڑی کے پاس آ جاتا ہے، اس کی ایک شاخ چٹانوں کی طرف نکل جاتی ہے اور دوسری شاخ پہاڑی کے اندر غار میں زبردست شور کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ یہ دریا غار کے اندر بہتا ہوا، یہ تیز رفتار دریا غار کے اندر بنے ہوئے ایک بہت بڑے اور ڈراؤنی شکل والے اژدہا کے بت کے لمبے دانتوں والے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تمہیں ہمت سے کام لے کر دریا کی تیز رفتار موجوں کے ساتھ ہی اژدہا کے منہ میں داخل ہو جانا ہے۔ اژدہا کے منہ کے اندر دریا شور مچاتا غراتا ایک تاریک غار سے گزر کر ایک جگہ نکل آتا ہے جہاں تمہیں چاروں طرف بڑا ڈراؤنا منظر نظر آئے گا، مگر تمہیں ڈرنا نہیں ہوگا، اگر ڈر گئے تو تم وہیں پتھر کا بت بن جاؤ گے۔ میں نے پوچھا، وہاں روہنی کہاں ہوگی؟ درگا نے کہا، وہاں سیاہ کالی چٹانوں کے درمیان تمہیں ایک چٹان میں ایک دروازہ بنا ہوا نظر آئے گا، دروازے کے دونوں جانب اژدہے بیٹھے ہوں گے جن کے منہ سے شعلے نکل رہے ہوں گے، اگر تم ان اژدہوں کے منہ سے نکلنے والے شعلوں میں سے گزر کر دروازے کے اندر داخل ہو گئے تو تمہیں وہاں روہنی مل جائے گی، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ روہنی وہاں کس حال میں ہوگی اور وہاں کس قسم کی ڈراؤنی مخلوق آباد ہیں۔ میں نے کہا، درگا، میرا خدا پر بڑا پختہ ایمان ہے اور اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، میں کسی بدروح یا اژدہا سے نہیں ڈروں گا، لیکن وہاں آگ کے دروازے میں سے گزرنے والے راستے کو بند کر رکھا ہوگا اور آگ کا کام ہر شے کو جلا دینا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی اس آگ میں جل جاؤں،
کیونکہ میں کوئی پیر اولیاء نہیں ہوں، میں بڑا ہی گناہ گار انسان ہوں۔ درگا یہ سن کر بولی، میں جانتی تھی کہ تم یہی جواب دو گے، اس لیے میں نے اس کا ایک حل سوچ رکھا ہے۔ یہاں سے تم بنگلور جاؤ گے۔ بنگلور شہر کے باہر کے دریا کنارے ایک پہاڑی پر ایک بزرگ بخاری جی کا مزار ہے۔ یہ بڑے عبادت گزار بزرگ ہیں اور خلق خدا کے خدمت کرنے والے اور خلق خدا سے محبت کرنے والے بزرگ تھے۔ وہ دکھی انسانوں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور ان کے نیک عمل کو دیکھ کر اس علاقے کے ہزاروں بت پرستوں نے کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے مزار شریف سے ہر وقت تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تم بخاری جی کے مزار پر جا کر اپنے طریقے سے خدا کی عبادت کرو گے۔ وہاں تمہیں ایک بزرگ ملیں گے جو تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا۔ صبح ہونے والی ہے، تم یہاں سے اپنا سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تہ خانے کے ستون کے پاس کھڑا درگا کی بتائی ہوئی باتیں اپنے دل میں دہراتا رہا تاکہ مجھے کہاں جانا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یہاں سے بھارت کے جنوب کی سمت سفر کرنا تھا۔ بنگلور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ضرور میری مدد کرے گی اور میں اپنی سمت صحیح رکھوں گا۔ میں نے طلوع ہوتے سورج کی طرف دیکھا۔ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا۔ مجھے جنوب کی طرف اڑنا تھا۔ میں نے اپنا منہ جنوب کی طرف کر لیا اور پھر ایسا ہوا جیسے کسی نے مجھے ویران محل کی چھت پر سے اٹھا کر جنوب کی طرف اچھال دیا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے آپ کو ہوا میں پرواز کرتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ میں زمین سے کافی بلندی پر چلا گیا تھا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ مجھے کوئی طاقت اس طرف اڑا رہی تھی کہ نہ میں اپنی مرضی سے اوپر جا سکتا تھا اور نہ اپنی مرضی سے نیچے آ سکتا تھا۔ میں اسی طرح اڑتا جا رہا تھا جیسے کسی خاص رفتار اور ایک خاص سمت کو پابند کر دیا گیا تھا۔ اس سے مجھے اطمینان بھی تھا کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ کوئی شہر، کوئی جنگل، کئی دریا، کئی پہاڑی سلسلے میرے نیچے سے گزر گئے۔ اگر آپ انڈیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بنگلور کا شہر ملک کے جنوبی سرے پر بالکل وسط میں نظر آئے گا۔ اس کے مغرب کی جانب میسور کا شہر تھا اور مشرق کی طرف مدراس کا مشہور ساحلی شہر ہے۔ دلی سے آدمی ٹرین میں سفر کرے تو اسے بنگلور پہنچتے ہوئے کم از کم 3 دن لگ جاتے ہیں، مگر میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے سفر کر رہا تھا اور میری رفتار اگرچہ زیادہ نہیں تھی لیکن ایک ہوائی جہاز کی رفتار سے کچھ زیادہ ضرور تھی۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ میں 1 ڈیڑھ گھنٹے میں بنگلور پہنچ گیا۔ آپ ضرور سوچیں گے کہ مجھے کس طرح معلوم ہوا کہ میں بنگلور شہر کے اوپر سے گزر گیا ہوں۔ ایسا ہوا کہ جب میں نے نیچے ایک بہت وسیع اور گنجان آبادی والے شہر کو دیکھا تو اچانک میری رفتار اپنے آپ کم ہو گئی اور کسی نے مجھے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ سے دھکیل دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی بنگلور شہر ہے۔ درگا نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میں درختوں میں سے نکل کر باہر آیا تو دیکھا پہاڑی پر کشادہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جن پر لوگ اوپر جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ بخاری جی کا مزار بھی پہاڑی پر ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ جو طاقت مجھے وہاں سے لائی تھی اس نے مجھے اس بزرگ کے مزار کے پاس ہی اتارنا تھا۔ میں بھی دوسرے زائرین اور عقیدت مندوں کے ساتھ پہاڑ کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر دیکھا کہ سفید 4 دیواری کے اندر بہت بڑے چبوترے پر گنبد پر ایک مزار ہے جس کے اوپر سبز پرچم لہرا رہا ہے۔ مزار کے دروازے پر دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا تو مجھے
کلام پاک کی تلاوت کی مقدس آواز سنائی دی۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ دیکھا کہ مزار کی ایک جانب چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ میں نے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھی اور مسجد میں آ گیا، وضو کیا اور مسجد کے صحن میں ایک طرف 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور وہیں دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور کلام پاک کی جو آیات مجھے یاد تھیں دل ہی دل میں پڑھنے لگا۔ مجھے مسجد میں ہی دوپہر ہو گئی تھی، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ایک صاحب میرے پاس آیا اور فرمایا، بھائی صاحب چلیے لنگر شروع ہو گیا ہے۔ میں نے لنگر پر جا کر کھانا کھایا اور واپس مسجد میں آ گیا اور پھر باجماعت نماز وہیں پر ادا کی، وہیں بیٹھا خدا کو یاد کرتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، یہ ایک نورانی شکل والے سبز لباس میں ملبوس ایک بزرگ تھے جنہوں نے بڑی پرسکون آواز میں میرے ساتھ سلام کیا۔ ان کے ساتھ مسجد سے باہر آ گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک جھنڈ کی طرف چل پڑے۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک چبوترے پر چھوٹی سی پرانی بارہ دری بنی ہوئی تھی۔ وہ بزرگ بارہ دری پر بیٹھ گئے اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں بڑے ادب سے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ میں خاموش تھا۔ بزرگ نے بڑی پرسکون اور دل میں اتر جانے والی آواز میں فرمایا، تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا دل سے عہد کیا ہے۔ خداوند کریم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہاری رہنمائی کے لیے ایک ذریعہ، ایک سبب پیدا کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک نیک مقصد کو لے کر اس مہم پر جا رہے ہو۔ تم ایک ایسی بھٹکی ہوئی روح کو کفر کے اندھیروں سے نکالنے جا رہے ہو جس نے اپنی زندگی میں دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ کی ذات پاک غفور الرحیم ہے، اس نے اس عورت کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ اتنا فرما کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بہت رقت والی کیفیت میں تھا۔ یہ کیفیت مجھ پر کافی دیر طاری تھی۔ میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ بزرگ نے اپنے سبز کرتے کی جیب سے سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا تعویذ نکال کر میرے دائیں بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، اس تعویذ پر اللہ پاک کا اسم لکھا ہوا ہے، یہ تمہیں کافر بدروحوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اس بزرگ نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم یہاں سے جنوب مشرق کی سمت جاؤ گے، وہاں تمہیں سیاہ چٹانوں کے درمیان بہتا ہوا وہ دریا ملے گا جس کے ساتھ ساتھ تمہیں سفر کرنا ہوگا۔ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ بزرگ آہستہ سے اٹھے اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ میں اب پہاڑی علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ زمین اونچی نیچی چٹانوں سے بھری تھی۔ کہیں درختوں کے جھنڈ شروع ہو جاتے اور کہیں خالی پتھریلی زمین آ جاتی تھی۔ مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ چل تو پڑا ہوں، لیکن آگے جا کر بھوک پیاس لگی تو کیا کروں گا، کیونکہ مجھے دور دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ اس علاقے میں ناریل کے درخت عام ہوتے ہیں، کہیں سے گرا پڑا ناریل توڑ کر اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں گا اور اس کی گری کھا کر بھوک مٹا لوں گا۔ گری کا لفظ میں نے خاص طور پر استعمال کیا ہے کیونکہ پنجابی میں ہم ناریل کے گودے کو گری ہی کہتے ہیں۔ گودے اور کھوپے کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں ایسی جگہ پر چل رہا تھا جہاں زمین کی چڑھائی تھی۔ میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ میں طاقتور ہونے کے باوجود کمزور بھی تھا۔ اگر مجھے اپنے آپ پر بھروسہ اور زبردست اعتماد تھا تو ساتھ ہی ساتھ یہ وسوسے بھی لگے ہوئے تھے کہ اگر کہیں ذرا سا کمزور پڑ گیا یا میرا اعتماد
کمزور پڑ گیا تو میری موت یقینی ہے۔ میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ روہنی کو آسیبی لڑکی نتالیا کے آسیب سے بچانے کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا خود کو اس آسیب سے نجات دلانے کا خیال تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ممکن ہے میں درگا بدروح سے ملنے کے بعد جے پور سے سیدھا کسی اور طرف بھاگ کر پاکستان آ جاتا۔ مصیبت یہ تھی کہ جس عذاب میں روہنی مبتلا تھی اس میں بھی گردن تک پھنسا ہوا تھا۔ جب تک میں نتالیا کے آسیب اور پجاری رگھو سے اپنی جان نہیں چھڑا لیتا میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوستو، یہ کہانی حویلی کی بدروح کا دوسرا حصہ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔